ऑडियंस वेलकम टू वी पैन फ्रॉम ओवरसीज। आई एम योर होस्ट फराज दरवेश। आज एजेंडे में बहुत सारी चीजें। परवेज मुशर्रफ साहब ने बड़े अरसे के बाद, कई महीनों के बाद या ऑलमोस्ट एक साल के बाद जो है मीडिया के ऊपर वो आए हैं और उन्होंने अपनी बातों का जवाब दिया है। और ये बहुत कहते हैं ना क्रिटिकल किस्म का इस वक्त लम्हात चल रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी की जंग चल रही है, इकॉनमी की बुरी हालत है। परवेज मुशर्रफ साहब ने जो आगे बातें की हैं उसमें उन्होंने कई बातें ऐसी की हैं जिससे लगता है कि वो नज़रबंद तो थे, लेकिन उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का भरपूर तरीके से जो है अंदाज़ा है। उनको पता है कि जी क्या कोर है, किस वजह से जो है ना कोर इशूज़ क्या है, किस वजह से मसाइल चल रहे हैं। उन्होंने इकॉनमी के ऊपर इकॉनमी के ऊपर उन्होंने बेइंतहा जोर दिया और उन्होंने साफ खुल के ये वाली बात की कि जी जब आप कशकोल लेकर दुनिया के सामने जाएंगे तो आपको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से एक भिखारी को आप ज़ाती तौर पर ट्रीट करते हैं, वही आपने अपनी हैसियत बना ली। और उन्होंने बताया किस तरह उनके ज़माने में इकॉनमी और कशकोल तोड़ दिए गए थे, IMF के कोई लोन नहीं था और अब फिर IMF के मुताज हो गया पाकिस्तान। इसके ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने एक्सट्रीमिज्म को यानी कि बड़ा एम्फेसाइज किया। जब तक ये एक्सट्रीमिज्म की TTP, ये सिपाही साहबा, ये लश्कर जंगवी और इस तरह के जो ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि सेक्टेरियन भी हैं, अगर उन्होंने जो है उनकी एक्टिविटीज़ या उनको ख़त्म नहीं किया गया तो पाकिस्तान की मईशत या पाकिस्तान का जो इमेज है वो बर्बाद होगा। ड्रोन के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी बातें की। तो काफ़ी लगता है वेल इन्फॉर्म है परवेज मुशर्रफ साहब। उन्होंने बताया कि जी जमहूरियत जो है वो हो या आमरीत हो, आम आदमी को क्या फ़ायदा होता है, ये है बुनियादी बात। हम जमहूरियत की तो अलमबरदार बने रहते हैं, लेकिन क्या आम आदमी को जमहूरियत का पिछले चंद सालों में 6 या 7 साल में कोई फ़ायदा हुआ? क्या पाकिस्तान सही राह पे गामजन हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद देवयानी जो कि कुबर गादे जो एक इंडियन डिप्लोमेट थी, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा हुआ है आजकल बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर उसका शोर मचा हुआ है कि उन्होंने किस तरह अपनी एक मुलाजमा को इंडिया से बुलाया, उसको मिसट्रीट किया और उसके बाद उस मुलाजमा ने जाके पॉलिटिकल असाइलम फाइल किया। उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आर्मी ऑपरेशन क्या शुरू हो गया है मुल्ला फजलुल्लाह या TTP के खिलाफ? मुल्ला फजलुल्लाह ने मना कर दिया कि जी मुझे पाकिस्तानी हुकूमत से कोई मज़ाकरात नहीं करने, रद्द कर दिया उन्होंने। यानी कि हमारे जो हुक्मरान है, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, दीगर हुक्मरान, वो लगता है तरले करने में लगे हुए तालिबान के, लेकिन तालिबान ने रद्द कर दी उनकी ऑफर। रियाज साहब आपसे स्टार्ट करें। परवेज मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू किस तरह देखते हैं और जो उन्होंने बातें की हैं? तो ये आपने कहा ना 1 साल, मेरा ख्याल में 1 साल नहीं बल्कि तकरीबन 5-6 साल से पाकिस्तानी टेलीविज़न पर इनको जगह नहीं मिली है। इधर उधर दूसरे मुल्कों में तो जाके TV इंटरव्यू वगैरह दिए हैं इन्होंने और स्पीचेस वगैरह की हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये पहली बार ये मौका मिला है इन्हें, ख़ास तौर पे जो ARY में और TV1 में जो इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं 2 डिफरेंट मुबशरों को, एक मुबशर लुकमान, दूसरा मुबशर राना मुबशर जी, हाँ, इन दोनों को। तो उनमें जाहिर है कि उन्होंने जो बातें की हैं वो वही बातें हैं जो हम भी यहाँ करते रहे। पहली बात तो ये है कि मईशत एग्रीकल्चर ने मईशत का जो नक्शा खींचा है, हाँ, तो उन्होंने मईशत को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया था। यानी इस हद तक था, न सिर्फ आपकी जो GDP तकरीबन तिगनी हो गई थी, बल्कि ये जो ट्रेड, एड, इन्वेस्टमेंट की बात होती है ना, आपके इन्फ्लोज कैसे होते हैं, कैसे डॉलर्स आते हैं मुल्क में, या तो ट्रेड के ज़रिए आते हैं या एड के ज़रिए आते हैं या इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। तो उनके ज़माने में ये इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो गई थी। यानी तकरीबन हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, वो जब उन्होंने लिया है को 7-8 बिलियन के करीब थी साल की, वो था 7-8 बिलियन से लेके बढ़ा के $21 बिलियन तक ले गए उसको। फिर जनाब इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 2005-06 में तकरीबन $5 बिलियन तक पहुंच गया था साल का। और एड जो है, अब जो कहते हैं ना एड बहुत मिली, असल में एड जब पाकिस्तान को बहुत कम मिली थी, इकोनॉमिक एड जो है जब वो गए हैं कोई $500 मिलियन थी, अब जो है वो बढ़ के तकरीबन $1.5 बिलियन हो गई है, 3 गुना। हाँ, और उसके बाद से 2 बार ये IMF के पास जा चुके हैं जब से मुशर्रफ गए हैं। अच्छा, तो डिपेंडेंस दुनिया पे हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस तरह। ये जो कशकोल की बात की उन्होंने। दूसरी बात ये है कि ये जो सूरत हाल TTP के साथ है, दहशतगर्द, तो उन्होंने वो तो साफ कहा कि भाई बातचीत होना चाहिए, लेकिन इस सूरत में नहीं कि जनाब आप उनसे जाके बेग करें कि हमसे बात करो और वो आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएं। उनको पहले ज़रा मज़े चखाना चाहिए, उनको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उनसे बात करना चाहिए, पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं। और वो इनकी पॉलिसी थी शुरू में। नहीं, अच्छा, उसमें उन्होंने एक बात की कि अवाम जो है वो आर्मी के पीछे खड़ी हो जाए और आर्मी जो है इन सारे जो हजरात हैं, TTP हो, सिपाही साहबा, लश्कर जितने भी हैं, सारे के सारे एक ही अम्ब्रेला के कई नाम है, इनका सर कमा कर सकती है। क्या आप इस बात से एग्री करें? कि आर्मी नो डाउट आर्मी के पास इतनी सलाहियत है, अवाम का पीछे खड़ा होना ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, तो अवाम का मतलब क्या है? अगर आप आवाम से मतलब लेते हैं कि जमात इस्लामी और जमात इस्लाम उनके पीछे खड़ी है, तो नहीं होगा।
کیونکہ یہ لوگ تو ان کے ساتھ. عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے. عمران خان جو ہے ان کی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اب جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اب تو انہوں نے ڈائریکٹلی عمران خان کو تھریٹن کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی تک نہیں کرتے تھے وہ, اب تو انہوں نے کہا ہم ان کو ماریں گے جب سے انہوں نے پولیو کیمپین کی بات کی ہے. اور نہ صرف یہ کہا ہے ماریں گے بلکہ عمران خان خود اتنے پریشان ہیں ریکویسٹ کی کہ اب جناب وہ کہہ رہے ہیں میری سیکیورٹی بڑھاؤ. ہاں نہیں, انہوں نے کہا جی ہم ریکویسٹ, طالبان ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ پولیو وہاں پر ٹیکے لگنے دیں. ریکویسٹ کے علاوہ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں سیکیورٹی دو ہمیں, اور نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی دو بلکہ ان کے کچھ لوگ گورنمنٹ کو یہ جناب دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ہم آپ کو ذمہ دار سمجھیں گے اس کا. اچھا یعنی مارنے والوں کو ذمہ دار نہیں کہیں گے. یہ بھی ایک عجیب اب یہ جو ہے اب جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کانفرنٹیشن جو ہے نا, یہ جو انہوں نے جو کہا ہے کہ پولیو کے لیے خود ڈائریکٹلی یہ حصہ لیں گے, تو آئی تھنک دس برنگز ہم ان ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ود دیز طالبان فورسز. اور آلریڈی طالبان نے اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے. علی حسن سمنتور صاحب, ریاض صاحب نے باتیں کی, چیزیں جو نکات ہیں پرویز مشرف صاحب کے انٹرویو کے, اس میں انہوں نے بڑا صاف طریقے سے کہا. انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جی اگر میری ذات کے حد تک ہوتا تو واقعی میں نہیں آتا. اگر میں اپنی ذات کو دیکھ رہا ہوتا, میں نے ذات کو نہیں دیکھا, میں نے تو قوم کو دیکھا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا نقصانات ہو رہے ہیں ان لوگوں کی موجودگی سے, اس وجہ سے میں آیا اور میں آ کے جو ہے سامنا کرنا چاہتا ہوں ان چیزوں کا. اور بڑی انہوں نے ایک اہم بات کی, کہنے میں نے جو اوتھ لیا جب میں SSG میں تھا تو مجھے کہا گیا تھا پاکستان کو بچانے کے لیے چاہے تمہیں زمین پانی کہیں پر بھی جانا پڑے, آسمان پہ کہیں پر بھی جانا پڑے گا, تم جا کے اپنی جان کی بازی لگا کے جو ہے پاکستان بیہائنڈ انیمی لائنز, اتنی بڑی انہوں نے بات کی. انہوں نے یہ کہا اس کے لیے یا تو میں, ہماری ٹریننگ میری یہ ہے کہ یا تو میں نے غازی ہونا ہے یا میں نے شہید ہونا ہے. تو میرے لیے تو یہ کہ میں جب چاہے پانی کے اندر بھی جا کے ملک کو بچانا پڑے, تو میں جب یہ ملک کی میں نے یہ صورت حال دیکھی تو بہرحال میں نے اپنی ذات سے ہٹ کے سوچا, اور میں تو میری ٹریننگ ہی ایسی ہے. اس پہ کچھ کامنٹ کیجیے. اور اوپر سے جو اکانومی کا انہوں نے بتایا جو بیڑا غرق کر دیا, اور یہ جمہوریت کی جو بات وہ کرتے ہیں. جی نہیں, وہ جو ہے اپنا پرویز مشرف صاحب نے جو باتیں کہیں یہ ان لوگوں کے ہی دل کو لگیں گی جو کہ پہلے سے ہی قائل ہیں کہ صاحب وہ جو ہے ایک فوجی حکمرانی کا جو دور تھا وہ ایک اچھا دور تھا, اور جو لوگ نہیں قائل ہیں ان کے دل کو جو ہے وہ نہیں لگیں گی. اچھا پرویز, اب جو عموماً کیا دیکھیں کنفیوژن کیا ہے, کنفیوژن جو ہے وہ دو چیزوں میں ہے. کنفیوژن جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کا نظام اچھا چلانا کیا ہوتا ہے, اور جو ہے ملک کو ایک مضبوط بنانا کیا ہوتا ہے. تو کنفیوژن یہ ہے کہ جو آدمی اکانومی کو اچھی طرح چلا دے وہ دراصل جو ہے وہ بہت ہی کوئی جو ہے بہترین جو ہے وہ آدمی بہترین کام وہ کر رہا ہے. پرویز مشرف کی یقیناً کچھ اچھی صلاحیتیں ہوں گی اس سلسلے میں, ان کی جیسے کہنا چاہیے کہ انتظام کی, لیکن وہ جس طریقے سے اقتدار میں آئے وہ ایک طریقے سے ڈنڈے کے زور کے اوپر, اس سے جو نقصان پہنچا جو ہے ملک کی سالمیت کو, وہ تو بہت بڑا ہے. اس کی ملک کی سالمیت کو ہمیشہ یہ جس طرح سے نقصان پہنچتا ہے کہ بنیادی طور کے اوپر فوج ایک ایسی سیاسی پارٹی جو ہے بن جاتی ہے جو اقتدار پہ قبضہ کر لیتی ہے. اب اس سیاسی پارٹی کے اندر کون لوگ ہیں؟ اس سیاسی پارٹی کے اندر ہیں پنجابی, تھوڑے بہت جو ہے مطلب پٹھان, اور جو ہے ہلکے ایسا تو نہیں ہے اس میں جو ہے وہ, یہ تو آپ نے جو ہے عصبیت کی بات کر رہے ہیں. ہاں ہاں ہے نا عصبیت کی بات, رینک اینڈ فائل. تو وہ جو ہے آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتا دیں کون سا بلوچ کون سا سندھی جو ہے جنرل ہے. ٹاپک سے بالکل ٹاپک جو ہے وہ بالکل, تو آپ ہی نے پوچھا تھا نا کہ کیسے نقصان پہنچاتی ہے سالمیت کو, تو میں آپ سے یہی بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے اپنے جو ہے وہ لوگوں کو, چاہے ملک بینکرپٹ ہو رہا ہو, اب کیا کریں, مطلب جب ملک میں مشرف صاحب آئے تو پاکستان بینکرپسی کے دہانے پہ کھڑا ہوا تھا. آپ کے ریزرو جو تھے وہ چند ملین رہ گئے تھے آپ کے ریزرو, جو کہ آپ سلیکون ویلی میں جائیں, سلیکون ویلی کی کسی عام جو مڈ سائز کا لوور مڈ سائز جو کمپنی ہوتی ہے اس کا ریونیو اور اس کے ریزرو زیادہ ہوتے ہیں, وہ جو ہے کیش ہوتا ہے. مطلب یہ اس بارے میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ متضاد جو ہے وہ بات ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے, اعداد و شمار جو ہے ادھر کیے جا سکتے ہیں, لیکن آپ بھی تو دیکھیے کہ ان کے دور میں 9/11 کے بعد کی جو تبدیلیاں ہیں وہ کیا ہیں, اور اس سے پہلے کیا ہیں, وہ تو آ گئے تھے اس سے پہلے, لیکن جو ہے 11 سے کتنے دن پہلے آئے تھے, 1.5 سال پہلے, ہاں جو ہے وہ اکتوبر سے لگا, اور آلریڈی انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گیا, تو وہ ایسا جو ہے, تو اب جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ ملا رہے ہیں. آپ اصل میں کیا آپ سمجھ رہے ہیں یہ
کہ جو ہے وہ اگر میں ایک بناؤں ایک ایسا درخت، میں آپ کو پہلے ہی مثال دی تھی، اس کے اوپر میں جو ہے ٹیم ٹام کر دوں، جو ہے پتیاں وغیرہ لگا دوں، تو آپ کہیں گے بہت اچھا ہے، چاہے اس کی جڑ نہ ہو، وہ 8 سال تک زندہ رہے گا، تو وہ جو ہے نہیں، تو بنیادی طور کے اوپر وہ جو جس طرح کا وہ ایک دم مر نہیں جائے گا کرسمس کے بعد. ہاں تو وہ یہی ہوا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے جس طریقے 8 سال کا کرسمس تھا یہ، اس کے بعد جو ہے جس طریقے سے ہوا ایک دم، بھائی دیکھیں نا 2008 کے آپ کیا کہنا، اس وقت مشرف صاحب کو نہیں آنا چاہیے تھا، یہی نظام چلتے رہنا چاہیے تھا، بے شک ملک بینکرپٹ ہو جاتا، ملک میں قہر آ جاتا، لیکن نظام وہی چلنا چاہیے تھا، جو کہ جو آپ کے جو لیڈرز ہیں نا، دیکھو اصل جو لیڈرز تھے اور آج بھی وہی لیڈرز ہیں، ہاں اس وقت تک تو اب تو ان کی پرفارمنس دیکھنی کمپیٹنٹ نہیں تھے، پیپلز پارٹی کی آپ نے حکومت، اور آپ خود تنقید کرتے ہیں. میں تنقید تو کرتا ہوں، لیکن میں جو ہے وہ شخصیات کو اداروں سے ذرا مختلف رکھ کے میں بات کرتا ہوں. آپ جو ہے گڈ مٹ کیے دے رہے ہیں. تو آرمی بھی ادارہ ہے، آرمی شخصیت تھوڑی ہے. نہیں تو سیدھے ادارے کے تو خلاف ہیں آپ. تو وہ جو ہے اگر آپ یہ شخصیت پہ کہاں آ گئے پھر اداروں کے علاوہ؟ نہیں آپ تو یہ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ادارے کی حکومت. ہاں نہیں، انہوں نے جناب صاحب یہ کہا کہ سیاستدانوں پہ آپ بھی تنقید کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیکن کیا اس سے جمہوریت پہ تنقید کرتے ہیں ہم؟ کیا ہم تو نہیں کرتے. جمہوریت کیا ہے بھائی؟ جو ادارے ہیں وہ انسانوں پر تو مشتمل ہوتے ہیں نا. نہیں مگر اور اگر آپ انسان بالکل انکمپیٹنٹ ہے کسی ادارے کے، تو وہ ادارے کا کیا حال ہوگا؟ آپ چھوڑیں مثال نہ دیں، میں تو آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ آج جو ہے وہ اگر پرویز مشرف اس جمہوری جو ہے عمل سے سامنے آئے تو میرے خیال میں ایک بہترین حکمراں جو ہے وہ ثابت ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر بہت اچھی انتظامی صلاحیت ہے. اچھا. لیکن جو ہے اگر آپ یہ چاہیں کہ اس طریقے سے وہ اگر مشرف صاحب کی پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے، آپ اس میں ساتھ ہوں گے؟ نہیں، میں تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں گا، لیکن جو ہے وہ کم سے کم میں جو ہے نا وہ محسوس کروں گا کہ کم سے کم ایک آدمی ایسا ہے. اس چیز پہ کنونس ہے کہ ان کی جو مینجمنٹ تھی اور ان کی جو پرفارمنس تھی ان حضرات سے بہتر تھی. وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ باتیں ہو سکتی ہیں. کیا بات ہے بتائیں آپ. لیکن میں کم سے کم اس بات پہ آپ سے متفق ہوں کہ پرویز مشرف کے اندر بہتر انتظامی صلاحیت ہے، وہ فیصلے کر سکتے ہیں. وہ بجائے یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جیسے ششدر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. وہ جو ہے اس معاملے میں ایک اچھے جو ہے مینیجر ہیں کہ وہ فیصلے جو ہے کر سکتے ہیں، لیکن کیا اس مینیجر کو جو ہے وہ ایک ایسے ذرائع سے، ایک ایسے وسیلے سے آنا چاہیے جو کہ متنازع ہے اور پورا ملک جو ہے وہ مطلب زیادہ تر لوگ اس کے خلاف ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ سے صحیح بات کہی. ریاض صاحب، آپ جن کی گفتگو سنی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں، میں نے ابھی اس سبجیکٹ کے اوپر ایک بلاگ پوسٹ پہ لکھا ہے کہ ایشیا میں جتنی بھی مثالیں ہیں جن ملکوں نے ترقی کی ہے اور جو پراسپیرٹی جہاں آئی ہے، وہ پراسپیرٹی وہاں آئی ہے ڈکٹیٹرز کے انڈر، اور اس کے بعد وہ جمہوری بنے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں تائیوان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، سنگاپور ہے، ان سب نے یہی کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان ملکوں میں یہ شروع میں جب انہوں نے ترقی شروع کی تو اس زمانے میں بالکل بہت جہالت تھی، غربت تھی، اور لوگ جو ہیں ایسے اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس طرح کے فیصلے سب سوچ سمجھ کے کر سکیں کہ بھئی کس کو ووٹ دینا ہے، کس طرح کا نظام چلانا ہے. تو پہلے انہوں نے ان لوگوں کی یہ کوشش رہی کہ انہوں نے کافی سوشل سیکٹر میں ہیوی انویسٹمنٹس کی، ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کیا، اکانومی کو بڑھایا، انڈسٹریلائزیشن کیا، اور اس حد تک لے آئے. تقریباً یہ 30 سال کی ڈکٹیٹرشپس تھی ان سب کی. اس حد تک لے آئے کہ یہ ملک جو ہیں اتنے پراسپرس ہو گیا، اتنی بڑی مڈل کلاس ہو گئی یہاں پر کہ جو اس جمہوری نظام کو چلا سکے. جمہوریت کے لیے کچھ انگریڈینٹس چاہیے نا، وہ انگریڈینٹس ہمارے یہاں ابھی ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. نہیں ہو رہے ہیں رفتہ رفتہ، لیکن یہ ہے کہ اگر یہی جو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ایوب خان کا جو 10 سال تھے وہ اگر 30 سال میں بدل جاتے اور وہ پالیسیز کنٹینیو ہوتی تو پاکستان ابھی تک ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا ہے. سمندر صاحب، نہیں، مجھے اس سے شدید جو ہے وہ اختلاف ہے، کیونکہ وہ جو ہے جہاں کی ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے پر جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ اب سب سے پہلے تو سوال یہ کہ بڑا بنیادی سوال، عام آدمی جو ہے سندھ کا، گاؤں کا، دیہاتی کسان یا پنجاب کا یا بلوچستان کا، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آمریت ہو یا جو ہے جمہوریت ہو؟ اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کو تو اس کی روزی کب چلے گی، اس کی فصلیں کب اچھی بکیں گی، اس کی معاشی حالت کس طرح بہتر ہوگی، اس کو اس کی پرواہ ہے. لیکن میں آپ کو جو صرف عرض کر رہا ہوں کہ اس عام آدمی کی حالت تو جو ہے وہ فوجی حکمرانی کے دور میں بھی وہی رہتی ہے، اور جو ہے وہ جو ہے جمہوری نے بالکل ایسا ہی ہے. بالکل غربت کم ہوئی ہے پاکستان میں، رورل پاورٹی کم ہوئی ہے پاکستان میں، اس کا اسٹیٹسٹکس اب ڈیٹا موجود ہے اس بات. نہیں، وہ جو ڈیٹا ہے نا، یہ آپ کی اوپینین جو ہے نا وہ ڈیٹا کو کاؤنٹر نہیں کر سکتی. بالکل جو ہے وہ آپ کی جو ڈیٹا ہے
اس کا جو مطلب یہ کہ اس کا سیمپل کہاں سے ہے. ارے بھائی یہ دنیا بھر اس کو مانتی ہے, UNDP اس کو مانتی ہے, بھائی ہم بھی ورلڈ بینک اس کو مانتی. آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ تو یہاں رہتے ہیں. ارے واہ یار, آپ تو جناب آئیڈیالوجی پر زیادہ اسٹک ہیں اپنی, بجائے اس کے کہ ڈیٹا کو اور حقیقت کو دیکھیں. حقیقت کو ہم آپ سے زیادہ اس لیے جانتے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ تواتر سے پاکستان جاتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ جا کے؟ تو وہاں پر جاتے ہیں جگہوں کے اوپر. آپ جب جاتے ہیں تو آپ کامن آدمی جو گاؤں کا دیہاتی ہے وہ آپ کو کیا یہ بتاتا ہے کہ نہیں جی ہم نواز شریف صاحب کے دور میں یا جمہوریہ کے دور میں زیادہ فائدے مند؟ نہیں دیکھو اس طریقے سے تو کوئی نہیں بتاتا, اور جو ہے ظاہری بات ہے کہ میں نے کوئی ایسے انٹرویو جو ہے وہ نہیں کیے ہیں, لیکن جو ہے عام جو صورتحال نظر آتی ہے اس کے اندر ایسی کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے. اگر جو ہے وہ میں نے جو ہے گرو ہوئی نا آپ کی, دیکھیں کئی ڈالر آپ کا 60 پہ رکا ہوا تھا, ابھی آپ کا ڈالر ڈبل ہو گیا. کنزیومر کمپنیز زبردست بزنس کر رہی ہیں. ایون جو غریب وہاں پر جو دیہات میں لوگ ہیں وہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں وہ چیزیں جو شہر کے لوگ پہلے افورڈ نہیں کر سکتے. مشرف صاحب کے دور میں کئی یہاں کے لوگ گئے, آپ کو میں نے پہلے بھی نہیں, میں وہ باتیں ساری جو ہے نا وہ باتیں پہلے بھی جو ہے وہ ہو چکی ہیں کہ یہاں سے جو لوگ گئے تو اس کی جو ہے وہ وجہ کیا تھی, کس طریقے سے جو ہے گزارے مبادلہ جو ہے آنا شروع ہوا, کس طریقے سے خاص طور سے ایسی اسکیم کھڑی کی گئی جس میں کریڈٹ لائن کھولی گئی ایک دم سے. جو ہے ہم نے دیکھا کہ کریڈٹ کارڈ لوگوں کو ملنے لگے, لوگ کریڈٹ کہاں سے اوپر سے آسمان سے گرنے لگا. وہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے سیونگز ریٹ پاکستان میں مشرف کے زمانے میں آج سے 4 گنا تھا, اب صرف 3% پر ہے, 5 گنا بلکہ 15% تھا سیونگ کا. تو یہ کہنا کنزمپشن کی وجہ سے صرف ہوا, کنزمپشن بڑھا لیکن سیونگز ریٹ بھی بڑھا تھا اس کے ساتھ کیونکہ انکمز بڑھی تھی لوگوں. جمہوریت کا میں آپ کو پتا ہے میں اسٹون سپورٹر ہوں کہ جی جمہوریت ملک میں آنی چاہیے, صحیح ہے نا. لیکن پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو ایک بہت بڑا کام ہوا, میڈیا کو جو آزادی ملی, جو آج جو میڈیا آزاد ہوا, عام آدمی جو امپاور ہوا, اپنی اوپینین جو ہے وہ کھل کے دے سکتا ہے, جس کو ان جمہوری جو لیڈرز ہیں انہوں نے 90 کی پوری دہائی نکال دی. میڈیا کو آزادی نہیں دی بلکہ وکٹمائز کیا میڈیا کو, جنگ گروپ نہیں. آپ جو ہے چیزوں کو اس طریقے سے نہیں ملا سکتے. اس کی وجہ یہ کہ آپ یہ بھی سمجھیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ جب ایک جگہ پہ پہنچ جاتی ہے تو اس کو جو ہے اس کا سامنے ٹیکنالوجی خود بخود آ جاتی ہے, کوئی ریگولیٹری انوائرمنٹ نہیں ہوتی, کوئی کنٹرولز نہیں ہوتے, نہیں اس کا جو ہے لیجسلیشن نہیں ہوتا, کوئی خود بخود ہو جاتا ہے. بھائی دیکھیں نا, اب جو ہے پاکستان کو شمالی کوریا تو ہے نہیں کہ ایک چھوٹا سا ملک جہاں پر جو ہے وہ آپ اس کو بالکل چوک کر کے آپ. ارے بھائی پہلے یہی حالت تھی. ارے میں تو صرف میڈیا پورا کنٹرول تھا پاکستان میں پہلے. میں تو صرف جو ہے جو بھی لوگ جو ہے چاہتے ہیں باڈی سسٹم کو مشرف صاحب نے, چلو وہ تو ریل ڈیموکریسی وہ بھی کرتا, وہ بھی ایوب خان نے بھی کیا کہ جناب صاحب اچھا کیا تھا بی ڈی ممبر سسٹم اس نے بھی جو ہے شروع کیا. ہم تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں آپ کو مشرف صاحب چند جو آپ کے جو اختلافات ہیں کیا ہیں, مطلب آج نہیں اختلاف جو ہے نا وہ بات یہ ہے کہ پرویز مشرف سے کوئی اختلاف ہاں چلے, لیکن یہ عمل کے جو ہے وہ باقی ملک کے لوگ جو ہے وہ ایک طریقے سے چاہیں جو ہے ملک کو چلانا, اور ایک ادارہ جو ہے جو کہ فوج ہے ہمارا, اس کا خیال ہو کہ نہیں یہ سب الو کے پٹھے ہیں, ہم بتائیں گے کہ ملک کو کیسے جو ہے وہ چلنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد چلائیں. چاہے اس کے اندر ٹھیک ہے انتظام کا ایک بہتر آدمی بھی آ جائے گا, بہتر طریقے سے وہ ڈسپلن ہوتے ہیں, لیکن وہ جو عمل ہے جس کے ذریعے آپ باقی لوگوں کے منہ کے اوپر کالک مل رہے ہوتے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے اور ناقابل قبول ہے. بات جو ہے صرف اتنی سی ہو رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نہیں چاہیے. جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ریاض حق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ فلانا ہی آ جائے, آج بتائیے ریاض حق صاحب کے اوپر جو ہے ایک آدمی چڑھ کے بیٹھ جائے, ایک ڈنڈا لے کے کہ آپ ایسے چلیں, آپ تو نہیں اس کو جو ہے برداشت کریں گے. ہم جو ہے 3 لوگ برداشت کریں گے کہ ہم جو ہے وہ آپس میں فیصلے. ایک انسان کے اوپر ایک انسان کے چڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, نہیں ایک نظام کی بات ہو رہی ہے. تو پھر آپ یہاں پر بھی کیجیے کہ بھائی امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ تو ایسی صورتحال نہیں ہے نا, یہاں تو آلریڈی نہیں اور بہتر ہو جائے گی آپ کے لیے. سنیں آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں, آپ کو میں نے ابھی ایشین ٹائیگرز کی ایگزامپل بالکل دے دی آپ نے کہ جب ایک حد تک ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جمہوریت ممکن ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں میں وہ آٹونومی. اب اس وقت آپ کیا دیکھیں, آپ جانتے ہیں پیٹرن کلائنٹ سسٹم کسے کہتے ہیں, پولیٹیکل سائنس میں آپ نے دیکھا پیٹرن کلائنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے کہ جناب آپ جو ہیں عام لوگ جو ہیں وہ کسی پیٹرن کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے, اپنے روزی کے لیے. جو بیچارہ غریب کسان جو ہے جو کسی بہت بڑے زمیندار کی زمین پہ رہتا ہے اس کے پاس کیا آٹونومی ہوتی ہے؟ آٹونومی جب آتی ہے جب آپ کے پاس تھوڑی بہت اکنامک انڈیپینڈنس آئے, جب آپ کے پاس تھوڑی ایجوکیشن آئے, سمجھ آئے اس بات کی. ہمارا ملک جو ہے اس حد تک نہیں پہنچ سکا اس لیے کہ جب بھی ترقی شروع ہوئی انٹرپٹ ہو گئی وہ. اس کے بعد جناب ایسی اب میں ایک مثال دیتا ہوں بھٹو کی. بھٹو جب آیا ایوب خان کے بعد اس نے کیا کیا کہ انڈسٹریز نیشنلائز کر دی, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ. لیکن اس سے جو بڑا خراب کام اس سے کیا وہ یہ کیا کہ ایجوکیشن کو نیشنلائز کر دیا. ایجوکیشن نیشنلائز کرنے سے یہ ہوا کہ جو پرائیویٹ
فنڈنگ ہو رہی تھی اس کی، لوگ آ رہے تھے ایجوکیشن میں، انہوں نے آنا بند کر دیا، اور گورنمنٹ کے پاس اتنی ریسورسز تو نہیں ہے کہ اس کو کنٹینیو کر سکی وہ. تو 10 سال تک پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ رہا کہ وہ جو معاملہ جو بڑھ رہا تھا ایجوکیشن وہاں بڑھ رہی تھی وہ تقریباً وہ سٹیٹک ہو گئی. تو اس طرح غلط پالیسیز جو ہے نا ان سے پاکستان بہت یہ جو کہتے ہیں ان کا جو کہنا ہے وہ کہ جو آرمی ٹیک اوور کسی بھی طور پہ نہیں کر سکتی، وہ جمہوری طور پہ آئیڈیالوجی کی بات ہو گئی. نہیں آپ اس چیز سے ان کی ایگری کریں کہ آرمی کو نہیں کرنا چاہیے؟ آئی ڈونٹ اگری ود ہم. اچھا، اس لیے کہ وہ تو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، ایشین ٹائیگرز جو ہیں وہ بھی ملٹری ڈکٹیٹرز نے رن کیا اور ان کو اس کا اچھا جمہوریت. اب دیکھ لیں، اب بھی مثال دیکھ لیں، انڈیا اور چائنا میں فرق دیکھ لیں، گزشتہ 20 سال میں دیکھ لیں. چائنا نے اپنی جو غربت ہے وہ تقریباً بلین لوگ جو ہے نا دنیا میں وہ غربت سے نکلے ہیں گزشتہ 20 سال میں. اس میں سے 860 ملین لوگ جو نکلے ہیں غربت سے وہ چائنیز ہیں. انڈیا نے یہ کام نہیں کیا. کیا فرق ہے؟ کیونکہ وہ ڈسائسو ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں ملک کو. اور یہاں جناب یہ پولیٹیشینز چوری چکاری میں لگے رہتے ہیں. اچھا، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ حالات اگر اجازت دیں تو یہ ملک کو بچانے کے لیے ممکن. بالکل مشرف صاحب نے بھی یہ والی بات کی کہ جی حالات جب اجازت دیں اور ملک کو، انہوں نے مشرف صاحب نے یہ کہا کہ آئین وائن سب اپنی جگہ، لیکن میری ٹریننگ ہوئی ہے ملک کو بچانے کی، تو ملک کو بچانے کے لیے چاہے کچھ بھی کیا جائے میں نے اپنے ملک کو بچانا. یہ بات نے بڑی کلیئر. تو امریکہ میں ایک کہا تھا کسی چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن از ناٹ اے سوئسائڈ پیکٹ، کہ جناب کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے آپ پورا ملک کو خودکشی کرا دیں، یہ صحیح نہیں ہوگا. تو کہاں نہیں جو ہے نا وہ اگر کبھی ایسا نظر آئے کہ جو ہے وہ آئین جو ہے راہ میں رکاوٹ ہے تو لوگوں کی جو ہے مرضی لی جائے، ورنہ تو پھر آگے تو پھر وہ وہی کا راستہ. آئین کیا ہوا؟ پھر وہ تو آگے مطلب وہی کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے سب کے اوپر کہ بھائی سیدھے سیدھے وہی آ رہی ہے ہمیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جس کو چاہے ماریں، جس کو چاہے جو چاہے کریں. اگر یہی ہے اس کا مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی سب سے اوپر جو ہے ملک. اب اس بات کو کون فیصلہ کرے گا کہ یہ آدمی جو سوچ رہا ہے طریقہ کہ سب سے پہلے ملک ہونا چاہیے وہ طریقہ صحیح ہے، بس وہ خود سوچ رہا ہے. وہ اسی طریقے سے بینکرپسی جو ہے وہ تباہی نہیں ہے. نہیں، ابھی بات یہ نہیں ہو رہی کہ بینکرپسی کیا ہے. بینکرپسی ابھی تو صرف بات یہ ہو رہی ہے تو ایکسپٹڈ فیکٹ ہے. ابھی بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ ایک گھر ہے، اس کو میں نے چوکیداری کے لیے ایک آدمی کو جو ہے رکھا. کب اس چوکیدار کا یہ خیال ہو جائے کہ گھر صحیح طرح نہیں چل رہا، مجھے مار کے جو ہے نا وہ قبضہ کر لینا چاہیے، یہ کب ہو جانا چاہیے؟ ہم کہہ رہے ہیں کبھی نہیں ہونا چاہیے. مثال آپ کی جو ہے نا فٹ نہیں ہو رہی. بالکل مثال جو ہے فٹ ہے، یہ تو مثال آپ کی مثال بالکل فٹ ہے. اس کے اندر جو ہے یہ اسی طریقے سے مثال کو کاؤنٹر کرنا چاہیں گے کہ عجیب مثال. یہ بالکل ایک مثال ہے کوئی کہ چوکیدار قبضہ کر لے. چوکیدار تھوڑی ہے کوئی، وہ بھی آپ کے ایک اسٹیٹ کا ایک آرگن ہے، وہ از اے پارٹ آف دا کنٹری. لیکن ہم نے وہ چوکیدار تو کوئی آپ باہر سے ہائر کرتے ہیں، یہ تو آپ کے ملک کا اپنا آدمی ہے. نہیں تو آپ کے گھر کا آدمی ہے. یہ چوکیدار جو ہے جو گھر میں چوکیداری کرتا ہے وہ آپ کی فیملی کا ممبر نہیں ہوتا ہے. یہ جو ملٹری والے ہیں ہماری فیملی کے ممبر ہیں. یہ ہاں نہیں، مگر یہ اس میں نہیں بالکل جو ہے وہ درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہو کہ کون چوکیداری کرے گا اور کون یہ کرے گا. اچانک چوکیدار کو خیال آ جائے کہ نہیں، بات سے آپ اگری نہیں کرتے ہیں کسی بھی انہوں کا اقدام بلاتے انہوں نے صحیح نہیں چلایا، ملک بھی صحیح نہیں چلایا اس کی. نہیں میں تو اس ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ شخصیت اور اداروں کو نہ ملائیں. آپ جو ہے مشرف صاحب کے دور میں جو ہے نا ان کی جو ہے وہ اچھا بڑا سمپل سوال میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھ لیا آپ نے زرداری صاحب کا دیکھا، میاں صاحب کا دیکھ رہے ہیں، ان کے ادوار سے بہتر نہیں چلا ملک مشرف صاحب. دیکھو جمہوری ادوار نہ کہو، یہ کہو کہ جمہوریت میں جن لوگوں کو سونپی گئی قائدانہ جو ہے وہ پوزیشن، ان کی آپ جو ہے کارکردگی پہ بات کریں. آپ ذات پہ آ گئے. بالکل اب یہ خود ذات پہ نہیں، ذات وہی تو جو اپنی چٹ بھی اپنی پٹ بھی ہے. بالکل پہلے اداروں کی بات ہو رہی تھی، اب ذاتیات کی بات ہو رہی ہے. آپ ان کو ملا دیتے ہیں نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ادارے انسان ہی چلاتے ہیں، ادارے فرشتے نہیں چلاتے اوپر سے. آپ جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اچھی طرح نہیں چلایا جو ہے اس نے زرداری نے، کیونکہ اچھی طرح نہیں چلا رہے نواز شریف. ارے بھائی یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ گزشتہ 50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب بھی ملٹری آتی ہے حالات بہت بہتر ہوتے ہیں. ہم آپ سے جب یہ آتے ہیں سویلین لیڈرز، پولیٹیکل لیڈرز، یہ حالات خراب کرتے ہیں. میں آپ سے صرف عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ایک ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک جہاز جو ہے نا وہ فرق پالیسیز کا ہے، انسانوں کا نہیں، پالیسیز کا فرق ہے. چلے آگے چلتے ہیں. ایک اور بھی بڑا اچھا ٹاپک اسی سے نکلتا ہے کہ نظامی تبدیل کیا جائے، کیا پریزیڈنشیل پروموٹ نہیں، وہ اگلی والی بات کریں گے. وقت رہ گیا تو دیویانی کوبرگادے جو ایک ڈپلومیٹ تھی، اس کے اوپر ریاست میں آپ سے سٹارٹ کرنا، سمندر صاحب کی طرف آتا ہوں. کس طرح دیکھتا ہے؟ اور انڈیا نے بڑا خطرناک ریٹیلیٹ کیا ہے، وہ اپنی ڈپلومیٹ کو یعنی پوری طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے اس کا کوئی بھی مس کنڈکٹ ہو، کچھ بھی ہو. کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، اصل میں دونوں طرف سے آپ دیکھیں. انڈیا کا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے
کہ یہ ہماری ڈپلومیٹ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. خاص طور پہ ان کو غصہ اس بات پہ کہ اس کو اسٹرپ سرچ کیا, اس کو کیویٹی سرچ کیا, جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی توہین ہے ان کی, اور اس وجہ سے وہاں غصہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن سیزن ہے وہاں پر, اور ہر ایک جو ہے ایک سے بڑھ کے آگے چاہتا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا. تیسرا مسئلہ یہ کہ یہاں یہ جو کھوبرگاڑے ہے یہ ایکچولی دلت ہے, یہ انٹچبل ہے. تو اور کیسٹ پالیٹکس انڈیا میں بڑی زبردست ہے اس وقت. اچھا, الیکشن میں ہر کوشش کرتا ہے, کیونکہ اچھی خاصی تعداد ہے نا دلتس کی, کہ ان کے ووٹ لے. کانگریس بھی چاہتی ہے ان کے ووٹ لے. تو ایک طرف تو غیرت بریگیڈ ہے وہاں کی جو نیشنلسٹ ہے, بڑے ہائپر نیشنلسٹ ہیں انڈیا کے, ان کے ووٹ ہیں. دوسری طرف پھر یہ دلت ہیں بیچارے, ان کے ووٹ چاہتے ہیں کہ یار دیکھو تمہاری دلت کے ساتھ ہوا, اس لیے ہم لوگ کھڑے ہو کے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس کو. ہاں, امریکہ کا پوائنٹ آف ویو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے, جو ڈپلومیٹس جو ابیوز کرتے ہیں, ایکسپلوئٹ کرتے ہیں اپنے ڈومیسٹک ورکرز کو, یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, اور یہ کافی دن سے چل رہا ہے. یہاں پر بڑے سارے کیسز ہو چکے. دیر ہیو بین at least 47 reported cases, but the reality may be actually a lot more cases جو کہ سامنے نہیں آتے, جو reported cases ہیں. تو اس کے خلاف بلکہ انہوں نے باقاعدہ قانون بنایا, اور انہوں نے ڈاکیومنٹیشن کرانی شروع کی ویزا پر, کہ لکھ کے دو کہ بھائی تم کس کو لا رہے ہو, کیوں لا رہے ہو, کتنے پیسے دو گے, اور پھر اس سے اٹیسٹ کراتے ہیں, وہ ٹیسٹیفائی کراتے ہیں کہ واقعی اس کو پیسے مل رہے ہیں یا نہیں. کس کے اسٹینڈ کے ساتھ, آپ امریکہ کے اسٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا آپ کس کو اسٹینڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں تو بالکل امریکن پوزیشن کو سپورٹ کرتا ہوں. اس کی وجہ, بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا جو یہاں اٹرنی ہے, یو ایس اٹرنی, جس نے جو پروسیکیوٹ کر رہا ہے اس کو, انڈین ڈپلومیٹ کو, وہ خود انڈین ہے, اور اس کا کہنا یہ کہ بھائی قانون کے سامنے سب برابر ہے. ہاں نہیں, جو ہے وہ اس میں اصل بات یہ نہیں, قانون کے سامنے سب برابر ہیں. یقیناً جو ہے وہ قانون ان کے اوپر بھی لاگو ہونا چاہیے کہ وہ کیوں جو ہے کم پیسے دے رہی تھی. اور تیسرا کیس ہے بہرحال اسی جگہ کے اوپر, تیسرا کیس ہے یہ. اس سے پہلے بھی جو ہے 2 ڈپلومیٹس اس طریقے سے اس طرح کے کیسز میں آ چکے ہیں. میرا صرف جو ہے کہنا یہ ہے کہ یہاں پر سفارتی آداب کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو جو ہے دیونی کو اس طریقے سے ہتھکڑی نہ پہنائی جاتی, ان کو اس طریقے سے جو ہے نہیں جو ہے وہ نہیں ہتھکڑی انہوں نے بعد میں لگائی, اور جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو جو ہے جامع تلاشی ان کی جس طریقے سے کی گئی, کیا مطلب ہے اس کے اندر, کیا نکلے, کوئی ایلیگل ایلین نکل کے آ جاتا اندر سے, مطلب کیا آپ جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں, کس طریقے کی آپ سرچ کر رہے ہیں نا ان کے اوپر یہ. تو وہ جو ہے سفارتی آداب کے جو ہے منافی ہے. ہاں میں اس بات کو نہیں مانتا کہ ان کو سفارتی استثناء حاصل تھا, جو کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ امیونٹی ان کو حاصل تھی, جو ہے اچھا صحیح آپ کہہ رہے نہیں کہ جو حاصل ہے ان کو, ہاں کہ جو ہے وہ ان کو یہ حاصل تھی سفارتی استثناء. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں سفارتی استثناء صرف سفارتی معاملات کے اندر جو ہے وہ جو ہے کریں گے. انہوں نے کہا کہ وہ دلت ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر. نہیں, اب تو یہ جو بیان آ رہا ہے وہاں سے, تو یہ سب جو ہے وہ اندر کی پالیٹکس کے اندر کام ہو رہا ہے انڈیا کے. اچھا, تو انڈیا کے اندر لیکن یہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے, یہ معاملہ دلت ہے وہ اس لیے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, اور ایک کاسٹ پالیٹکس کی جا رہی ہے. وہ تو جنہوں نے بیان دیا وہ اس کو جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, صورتحال کو حکومت کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے نا ایک طریقے سے وہ کانگریس کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے جو ہے اتنے دیر کے بعد فیصلہ, سیاست ہو رہی ہے نا اس کے اوپر. ہاں بالکل ہو رہی ہے سیاست اس کے اوپر, لیکن ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کا جو رد عمل ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے سارے بیریئر ہٹا دیے اور ایک طریقے سے راستہ کھول دیا کہ کوئی بھی جا کے امریکی سفارت خانے پہ وہاں پر حملہ کرے, وہ جو ہے غیر مناسب ہے. ریاض صاحب آپ کاؤنٹر کرنا چاہیں گے اس کو جنہوں نے کہا, یا یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہی ہے نا اصل میں کہ سفارتی جو آداب ہیں وہ صرف سفارتی کام کے لیے ہوتے ہیں, بلکہ اگر اس کو یہ نہ کرتے, یہ اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے جو ایٹ لیسٹ جو اسٹیٹمنٹ جو یو ایس مارشل سروس کا ہے اور یو ایس اٹرنی کا, کہ ہم سب کے ساتھ یہ کرتے ہیں. اگر یہ سب کے ساتھ کرتے ہیں تو مجھے ٹاپک چینج کرنا ہے. یہ آپ نے صبح آج جو ہے اپنے فیس بک پہ لکھا کہ شاید آپریشن سٹارٹ کر دیا گیا, ملا فضل اللہ وہاں سے منع کر رہا ہے, اور آپ نے کہا کہ آرمی آپریشن سٹارٹ ہو گیا. مجھے تو اس کی کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی, آپ کو کوئی ایسے جو بی بی سی کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ کافی ہیوی فائٹنگ ہو رہی ہے, وہ تو رسپونڈ کر رہے ہیں ان کے جواب, اور اس میں آرٹلری بھی استعمال ہو رہی ہے, اور ہیلی کاپٹر گن شپس بھی استعمال ہو رہے ہیں, اور ملٹری کا یہ کہنا ہے کہ دے ہیو کلڈ 26 ملیٹنٹس سو فار. تو اب یہ کہنا کہ آپریشن شروع ہو گیا نہیں ہو گیا یہ تو مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ فائٹنگ زبردست ہو رہی ہے. اب جب اس نے فضل اللہ نے منع کر دیا, رد کر دی ہے کہ ہم پیس ٹاکس کے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ نہیں تو اب ہوگا یہی کہ یہ لوگ تو
نہیں چاہتے، پولیٹیشین جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ ملٹری کو جب وہ اٹیک کریں گے، فضل اللہ تو کہہ رہا ہے نا کہ وہ اٹیک کرے گا، جب وہ اٹیک کرے گا تو ملٹری رسپونڈ کرے گی، تو وہ ایک طرح سے آپریشن ہی ہو گیا۔ نہیں، وہ جو ہے ابھی جو واقعہ ہو رہا ہے وہ آپ نے صحیح کہا، تو بنیادی طور پہ خبر یہ ہے کہ جو فوجیوں کا ایک قافلہ آ رہا تھا اس پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، تو اس کی جوابی کارروائی میں ان پہ حملہ کیا، وہ بہت زیادہ تھے، ان کو جو ہے گھیر لیا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ ہر بات آزمائیں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ فوج کی ایک طریقے سے طاقت جو ہے سامنے آئے گی، جس کے بعد جو ہے ان سے بات کرنا، ٹھیک ہے فضل اللہ نہ بات کرے، بھائی ان سے آپ اعلان کریں کہ دوسرے لوگ ہیں وہ سامنے آگے بات کریں، یہ والا تمہارا بھی حشر ہونے والا ہے۔ آڈینس بالکل وقت ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے فراز درویش کو اجازت دی، اگلے ہفتے نئے ٹاپک سے حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز۔